की बैत नहीं करता। भाई वजह क्या है? आज आप देखिए इतने ज्यादा उलमा से आपने नुकात जुमले सुने होंगे, 56 खामोश, एक बोल रहा है, जुल्म हुआ, बच्चों को मारा गया, औरतों को बेवा किया गया, 56 के 56 खामोश, मगर एक बोल रहा था। तो दुनिया कहने लगी, कुछ आज भी कहते हैं कि जब ये सब खामोश थे ईरान भी खामोश हो जाता। भाई गौर कीजिएगा ज़ारे गिरामी का, जब सब खामोश थे तो ईरान भी खामोश हो जाता, इसलिए कि 56 में भी कुरान पढ़ा जा रहा था, 56 में भी नमाजें पढ़ी जा रही थी, एक में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। इनका खुदा भी एक था, 56 मुल्कों का खुदा भी एक था, ईरान का भी एक था, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी का जैसे जुल्म हो रहा था, बर्बरियत हो रही थी, बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा था, तुम्हारे ईरान ने बोलकर बताया कि देखो 56 में कुरान पढ़ा जाता है, ईरान में कुरान समझा जाता। सलावत पढ़े बोले मोहम्मद। जिसे अल्लाह रहबर हिदायत बशरियत के लिए बना रहा है, वो कभी किसी बातिल के आगे झुकता नहीं है। क्या कहा? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। और ये जुमला आज तक हर हुसैनी को क़यामत तक सदा देता रहेगा, बताता रहेगा कि ये देखो जो ये जुमले को दोहराएगा वो किसकी सीरत पर चलने वाला है। इसका मतलब यह है कि जिस जुमले को बातिल के आगे दोहराता रहेगा, पता चलता रहेगा कि अल्लाह के बनाए हुए रहबरों का मानने वाला कौन है, दुनिया के बनाए हुए रहबरों का मानने वाला कौन है। भाई अज़ीज़ाने गिरामी का समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जब कह दिया हुसैन ने तुझ जैसे की बैत नहीं करता, तो समझ लेना चाहिए था कि इनकार कर रहे हैं हुसैन, बैत नहीं करेंगे, इज्जत से सर दे देंगे। और अज़ीज़ाने गिरामी का याद रखना, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह तुम भी हक के लिए, अल्लाह के लिए, उनके दीन के लिए कुर्बानी देकर चले गए, तो याद रखना तारीख पे तुम्हारा कर्ज रह जाएगा। अब तारीख की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से हुसैन को जिंदाबाद रखा वैसे तुम्हें जिंदाबाद रखे। शर्त क्या है? आपकी कुर्बानी खुदा के लिए हो, उसके दीन के लिए हो, दिखावा और रियाकारी का हो। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैं जवाब लिखे दे रहा हूँ, मुझे बताएं कि बैत करनी है कि नहीं करनी। हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, वलीद लिख, हुसैन अली का बेटा है। आए आए भाई गौर कीजिएगा, जाने गिरामी का क्या कहा, वलीद लिख, हुसैन अली का बेटा है। एक मर्तबा वलीद ने कहा, हुसैन तुम्हें कौन नहीं जानता, पूरा मदीना जानता है, मक्का जानता है कि तुम अली के बेटे हो, सहरा के लाल हो, हमें तो सिर्फ इतना बताओ कि बैत करनी है कि नहीं करनी। हुसैन ने फिर मुस्कुराकर कहा, वलीद जवाब में लिख, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। एक मर्तबा फिर वलीद ने कहा, हुसैन तुम्हें कौन नहीं जानता, पूरा अरब जानता है, पूरा अजम जानता है कि तुम अली के बेटे हो, ज़हरा के लाल हो, हमें हाँ और ना में जवाब दो कि तुम्हें बैत करनी है कि नहीं करनी। एक मर्तबा हुसैन ने मुस्कुराकर इतना कहा, वलीद बस तो हद के जवाब में इतना लिख दे, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। अगली बार यजीद वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा बैत तलब किसे करना है, जब मेरा बाप अली इसके बाप के आगे न झुका। सलाम करे मुझे मोहम्मद।
علی مولا علی مولا علی باغی طلب والا علی مولا علی مولا نارا چوٹ کر والا علی مولا علی مولا علی کا علاج نہیں کرتا علی مولا علی مولا علی باغی یا علی نعرہ سلام بھائی اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ بیعت طلب کس سے کر رہا ہے. جب میرا بابا علی مرتضیٰ اس کے باپ معاویہ کے آگے نہ جھکا تو اس علی کا بیٹا یزید کے آگے کیسے جھک سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے قانون ہے ہر دھرم ہر مذہب ہر مکتب فکر کا قانون یہ ہے کہ آپ کبھی باطل کے آگے نہیں جھکا. اور ازانی گرامی کر حسین نے ثابت کیا ولید کے دربار میں کہ حسین کو فخر انبیاء کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا رہبر فخر انبیاء ہے کیوں؟ ثابت کیا ہے دشمن کے دربار میں. اگر نعوذ باللہ تکبیر کے تحت یہ مان لیا جائے کہ حسین بیعت کر لیتے تو پھر تاریخ سینہ کان کر کی جنگی چلیے کہ سسٹم یہی خراب نہیں ہوتا, سسٹم اوپر تک خراب جاتا. اس لیے کہ جن لوگوں سے اول سے لے کر اب تک قانون چلا رہا ہے کہ حق کبھی باطل کے آگے نہیں جھکا. اگر حسین بیعت کر لیتے پھر تاریخ سینہ تان کر کے یہ لکھتی کہ دیکھو آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی. آئے آئے غور کیجئے گا سارے گرامی کا. حسین کو فخر انبیاء کہا کیوں جاتا ہے؟ ولید کے دربار میں ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو حسین کو فخر انبیاء کہا کیوں جاتا ہے. اگر بیعت کر لیتے پھر تاریخ سینہ تان کر کے یہ لکھتی کہ سسٹم اوپر تک خراب ہو جاتا کہ آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی, موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیعت کر لی تھی, میرے بابا علی مرتضیٰ نے امیر شام معاویہ کی بیعت کر لی تھی. اب حسین اس کی بیعت کو ٹھوکر مار کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو روز اول سے لے کر اب تک قانون چلا رہا ہے ہم کبھی باطل کے آگے جھکا نہیں ہے, سجدہ سجود نہیں ہوا ہے. یاد رکھنا یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے, حسین کے ہاتھ پر آدم کا بھی ہاتھ ہے, ابراہیم کا بھی ہاتھ ہے, نوح کا بھی ہاتھ ہے, موسیٰ کا بھی ہاتھ ہے. اب زمانہ یاد رکھے آقا یہ حسین اس کی بیعت کو ٹھوکر مار رہا ہے, تنہا حسین نہیں مارا فخر انبیاء ٹھوکر. صلوات پڑھے عظمت مزیدہ نگرانی کر. جسے اللہ رہبر بناتا ہے ہدایت بشریت کے لیے وہ کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے. اس لیے کہ جسے اللہ رہبر بناتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پہ حکومت کرتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ مزہ نگرانی کر. لیکن دنیا کے بنائے ہوئے رہبروں نے ہمیشہ چاہا اللہ کے بنائے ہوئے ہادی رہبر کو اپنے دربار میں بلائے, نعوذ باللہ ان کو رسوا کرے, ذلیل کرے, لیکن یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ دنیا کے بنائے ہوئے رہبر نہیں ہے, اللہ کے بنائے ہوئے رہبر ہے. جسے اللہ بناتا ہے عزت دار بناتا ہے, جسے دنیا بناتی ہے تو ووٹوں کے ذریعے سے عزت دیا کرتی ہے, اور جسے پروردگار عالم صاحب عزت بنا دے, عزت دار بنا دے, کائنات بھی مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی, ذلیل نہیں کر سکتی, رسوا نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کو ایک مرتبہ آج محمد کو دربار میں بلایا اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھو جب آج محمد دربار میں آئے کوئی ان کے استقبال کے لیے نہ پردے کو اٹھائے نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو. جب یہ دربار میں آئیں گے تو ان کی بے عزتی ہو جائے گی, ان کی رسوائی ہو جائے گی. لیکن یہ جانتے نہیں تھے کہ جس کو رسوا کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اسے اللہ نے عزت دار بنایا. اور یہ دنیا عزت دار نہیں بنائی, اللہ بنایا ہے. اب تاریخ بتاتی ہے
جیسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے آج محمد کے کرم دربار میں پڑے، پروردگار عالم نے ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، جیسے ہی ہوائیں تیز تیز چلنے لگی پردہ ہٹنے لگا۔ میں کہوں گا معمول یاد رکھنا، اب یہ جو آیا ہے دربار میں یہ دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ ایسا اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ جس کی حکومت لوگوں پر نہیں ہواؤں پر بھی ہے۔ سلوات پڑھیں حضرت محمد۔ یہ لوگوں کا بنایا ہوا رہبر نہیں، اس کی حکومت لوگوں پر نہیں ہے، اس کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، کائنات کے ذرے پر۔ اس لیے کہتا ہے کہ ابھی تک آدھنا اور کیجیے، کائنات کی ہم مخلوق اللہ کی ہے، چاند، سورج، ستارے سب پروردگار عالم کی ہے، مخلوقات کے پروردگار عالم نے خلق کیا، لیکن جب پروردگار عالم اپنی طرف سے کسی کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے، اور نیچے کا سانگرام ہاتھی بنا کر بھیجتا ہے ہدایت بشریت کے لیے، آہستہ سے جملہ پڑھوں، چیزیں اس کی ہوتی ہیں، پیدا کی ہوئی چیزیں اس کی ہوتی ہیں، تصرف ان کا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں اللہ کی ہوتی ہیں، تصرف یہ کرتے ہیں۔ وہ چاند اس کا ہوتا ہے، دو ٹکڑے کر کے بتاتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہم ہیں۔ سورج اس کا ہوتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہم ہیں، ہادی ہم ہیں۔ ستارہ اس کا ہوتا ہے، اپنے دروازے پر بنا کر بتاتے ہیں دنیا دیکھے یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی پر پہنچے ہیں دربار میں، اس کے بعد کیا کہا تھا، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھنا، اور جب کوئی استقبال نہیں کرے گا تو پھر ہم ہنسنا شروع کر دیں گے کہ اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کی توہین ہو گئی، مذمت ہو گئی، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی آج محمد کے قدم دربار میں پڑے، سب سے پہلے بادشاہ وقت اپنی جگہ کھڑا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی جیسے ہی کھڑا ہوا نا، اب گولیاں چلنے لگی، ایک دوسرے سے کہنے لگے اے بادشاہ تو تو یہ کہہ رہا تھا کوئی استقبال نہ کرنا، کوئی استقبال نہ کرنا، کوئی ان کے احترام کے لیے کھڑا نہ ہونا، سب سے پہلے تو کھڑا ہو گیا، تو تو ہمیں منع کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کیا کروں، جیسے ہی آتے محمد کے چہرے کی ہیبت دیکھی، میرے زمین نے میرے رکبے کے اندر تماچا مارا اور مجھ سے کہا اے بے غیرت، آج وہ محمد آ رہا ہے، تو جگہ پہ بیٹھا۔ آج وہ محمد دربار میں آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھا ہے، کھڑا ہو استقبال کے لیے۔ اب اس پر کچھ یاد کرو، بلایا تھا زمانے میں ہوا ہے، کیا کرو بلایا، اس نے کہا یہ جب دشمن مذاق کرنے پر آتا ہے تو ہر طریقے کا مذاق کر گزرتا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو رسوا کرنے کی بنائی، کہا کہ جب دسترخوان پر حاضر محمد بیٹھے جادو کو دکھایا، کہا کہ دیکھو تم اپنے جادو سے لقموں کو غائب کر دینا۔ اور نیچے کا سا لگا جانتے نہیں تھے یہ جادوگر ان کے سامنے کچھ نہیں، یہ ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر ان کا بیٹا حسن ٹھوکر مار دے کسی چٹان میں تو وہاں سے اونٹنیوں کی قطاریں برآمد ہونے لگتی ہے۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے۔ بزانے گرامی کا جادوگروں کو کہا گیا حاجی محمد بیٹھے، لقمہ دیا، چاہتے نہیں، جادوگروں نے اپنے جادو سے غائب کر دیا۔ آل محمد نے کبھی بھی نہیں مرتبہ کی کبھی کارروائی
نہیں خاموش رہے سب کیا چاہا دوسرا لقمہ رحم کر لے کر آئے اس نے پھر اشارہ کیا جادوگروں نے دوسرے لقمے کو بھی غائب کر دیا بھائی غور کیجیے گا جانے گرامی کا میرے مولا آج محمد اللہ کے بنا ہوئے آج جا کر خاموش رہے صبر کیا 2 مرتبہ ہو گیا اب جیسے ہی تیسری مرتبہ چاہا کہ لقمے کو منہ تک لے کر آئے جیسے ہی چاہ رہا تھا اپنے جادوگروں کو اشارہ کرے ایک مرتبہ اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ کے دربار نے کہا او بادشاہ اپنے جادوگروں سے کہتا ہے یا قالین پہ بنے شیر کو اشارہ کرو قالین پہ بنے شیر کو اشارہ کرو تاریخ کے جملے یہ ہے امام کی زبان سے نکلا ایک دم وہ شیر اصل حالت میں آیا جادوگروں کو نکل گیا وہ ہاتھوں کو جوڑنے لگا جوڑنے کے بعد کہنے لگا میرے جادوگروں کو واپس کروا دیجئے میرے جادوگروں کو واپس کروا دیجئے ایک مرتبہ مولا نے کہا کیا تو قرآن بھول گیا کیا تو تاریخ بھول گیا اگر فرعون کے دربار میں موسیٰ کے عجائب اس کے جادوگروں کو نکال لیا ہوتا آج یہ شیر تیرے جادوگروں کو واپس کر دیا ہر زمانے میں دنیا میں بنائے ہوئے رہبروں میں تھوڑا سی تاریخ رانی کر اللہ کی بنائے ہوئے رہبروں کو یہ پروردگار عالم علم دیتا شجاعت دیتا علم دیتا ہے بردباری دیتا ہے سخاوت دیتا ہے فداکاری کا جذبہ عطا کرتا ہے پروردگار گرامی کا مثال ہے کسی گاؤں کا کوئی پٹھان ہو وہ لوگوں سے آنے کے بعد یہ کہے کہ دیکھو جس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں اسی طریقے سے میرا بیٹا بھی کام کرے گا بھائی غور کیجیے گا بھائی جس طریقے سے میں کام کا وکاس کر رہا ہوں اسی طریقے سے میرا بیٹا بھی کرے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ 70 گارنٹی دے دے عزیزان گرامی کا یہ ہے کہ جنہیں دنیا نے ووٹ دے کر 5 سال کے لیے چنا 5 سال کے لیے چنا 5 سال کے لیے چنا لیکن جنہیں پروردگار عالم نے چن لیا ہدایت بشریت کے لیے ان کے گھرانے میں دیکھو رسول خود کہتے ہیں اولونا محمد آخرونا محمد آخرونا محمد کلنا محمد جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے صلوات پڑھے حضرت محمد رضانے کی حقیقت اسے اللہ خود لیتا ہے اس گھرانے کا ہر فرد شیر نظر آتا محمد نظر آتا ہے جسے دنیا بناتی ہے اس کا پتہ نہیں وہ کیا نظر آتا ہے اتنا تو تاریخ نے بتایا کہ جسے رسول نے مدینے سے نکالا تھا دنیا کے بنائے ہوئے رہبروں نے ان کو بلایا ہے پھر کہتے تھے کہ ہم سیرت رسول کو زندہ کر رہے ہیں پر سیرت رسول تو یہ تھی کہ جسے نکال لیا گیا اسے بلانے کی ضرورت نہیں تھی بہرحال ممبر کا اعتراف نام نہیں لینا چاہتا ہر زمانے میں وہ جسے اللہ رہبر بناتا ہے عزت دار بناتا ہے اور جسے آہستہ سے ایک جملہ کہوں اللہ ہدایت بشریت کے لیے چن لیتا ہے اس کے لہو کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا اس کے لہو کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا اگر اس کا لہو کسی خاک پر گر جائے پھر وہ خاک نہیں رہتی خاک کے شفا وہ خاک کے شفا بن جاتی ہے آپ مجھے بتائیں شریعت محمدی میں مٹی کا کھانا حرام چاہے آپ مدینے کی کھا لیں رسول کی قبر سے مٹی لے آئے کھا لیجئے کیا مٹی کھانا جائز ہوگا ہرگز نہیں مٹی کا کھانا ہے حرام
چاہے آپ نجف سے لے آئے، چاہے آپ سامندر سے لے آئے یا کازمین سے لے آئے، مٹی کا کھانا ہے حرام، لیکن پروردگار عالم کے رسول نے کیا کہا؟ دینا قبل حسین شفاء من کل دائی۔ بھائی پروردگار عالم نے حسین کی قبر کی مٹی میں ہر مرض کی شفا کو رکھ دیا۔ ہائے ہائے بے غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے حسین کی قبر کی مٹی میں ہر مرض کی شفا کو رکھ دیا۔ کس وجہ سے؟ کیا ہے کربلا میں ایسا؟ کہا اس میں اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کا لہو گرا۔ تو پروردگار عالم نے اس خون کو ضائع نہیں جانے دیا، بیکار نہیں جانے دیا۔ اب عزیزان گرامی کا زمانہ اعتراض کرتا ہے نا، خاک شفا پر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ خاک شفا شفا کیسے دے دیتی ہے؟ تو عزیزان گرامی کا ہمارے یہاں نسبتوں کا بڑا احترام ہوا کرتا ہے، نسبتوں کا احترام ہوا کرتا ہے۔ جب آپ کھانے کھانا جائیں گے حج کرنے کے لیے، پروردگار سب کو نصیب کرے، مقام ابراہیم ایک جگہ، وہاں پر آپ کو چاہے سنت ہو یا شہادت ہو، جب آپ مقام ابراہیم کرتے ہیں ضروری ہے، اگر آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا حج نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی کا یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ دیکھیے گا خاک شفا، یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ تو جب آپ سوال کریں گے تاریخ سے تو تاریخ جواب دے گی کہ مقام ابراہیم وہ ہے کہ ایک پتھر تھا جس پتھر پر جناب ابراہیم کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کو چن رہے تھے۔ جب تعمیر کرتے کرتے جناب ابراہیم علیہ السلام محنت و مشقت کرتے جاتے تھے، ان کے بدن مطہر سے پسینے کے قطرات گرتے تھے اس پتھر پر، تو پروردگار عالم نے اس پتھر کو رائگاں نہیں جانے دیا، بلکہ کہہ دیا جب حاجی آئیں گے تو رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے۔ تو مسلمانوں یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم پر قطرات گرے پسینے کے، جناب ابراہیم پر تو جس کربلا کی خاک پر حسین کا طیب ہوتا ہے لہو گرا، اجل و خاک شفا ہو جا۔ صلوات پڑھے عظمت محمد۔ تو جس زمین کربلا پر اللہ کے بنائے ہوئے رہبر وہ ظاہر لہو گرا، اگر وہ خاک شفا ہو جائے، اذیت کیسی، پریشانی کیسی؟ کسی دنیا کے بنائے ہوئے رہبر کا تو لہو نہیں گرا، اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کا لہو گرا ہے نا۔ اور عزیزان گرامی کا یاد رکھنا، انسان کے لیے زندگی میں نہ جانے کیا کیا عزیز ہوتا ہے، دولت عزیز ہوتی ہے، مال عزیز ہوتا ہے، اولاد عزیز ہوتے ہیں، خاندان عزیز ہوتا ہے، رشتہ دار عزیز ہوتا ہے، لیکن جب یہی انسان مرنے لگتا ہے، دنیا کو الوداع کہنے لگتا ہے، اب مجھے بتائیں کائنات کی وہ تمام دولتیں کہاں گئی؟ رشتہ دار دنیا میں، بیٹے دنیا میں، مال دنیا میں، خاندان دنیا میں، کائنات میں جو کچھ عزیز تھا وہ سب کا سب دنیا تک ہی رہ گیا، دنیا میں ساتھ چھوڑ گیا۔ لیکن مرنے کے بعد اگر کائنات کی کوئی شے تھی وہ تو تھی جو انسان کے ساتھ اس کی قبر کی تنہائیوں میں گئی، ایک نام آیا مان دوسری خاک کربلا۔ صلوات پڑھے عظمت محمد۔ کائنات کی تمام دولتیں دنیا ہی تک محدود رہتی ہے، مگر اگر کوئی
کوئی شے تھی وہ دودھ ایک تمہارے نام کہنے لگے بندے گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں چاہے دنیا میں تم نے ہماری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا ہو جتنا بھی انجام دیا ہم تیرے ساتھ جائیں گے عزیزان گرامی آخرت کو ذہن میں ضرور رکھیے گا اس لیے کہ آخرت ضروری ہے موت ضروری ہے سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں کسی کی ٹرین جلدی آ گئی کسی کی لیٹ آئے گی اور یہ بھی پروردگار عالم کے عدل کا تقاضا ہے کائنات جس طریقے سے چاہو ایک کھاؤ کے ساتھ زندگی گزارو لیکن جب مر جاؤ گے پروردگار عالم کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کوئی چینجنگ نہیں رکھی کوئی اتار چڑھاؤ ہی نہیں رکھا پروردگار عالم نے بتا دیا جیسی موت غریب کو آئے گی ویسی امیر کو آئے گی جیسا کفن غریب کو دیا جائے گا ویسا امیر کو دیا جائے گا تو میرا عزیزو آخرت ہر عمل آپ کا جب بھی ہو آخرت آپ کے مد نظر آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے کہیں ایسا نہ ہو واجبات کو ترک کر کر تنہا مجلس حسین سینہ زنی اس لیے کہ عزاداری ہر وقت نماز پر وقت اس لیے کہ دونوں چیزیں بہت ہیں تو میرے عزیزوں خاک شفا تو جسے اللہ رہبر بناتا ہے اگر اس کا نہ کسی سرزمین پر گر جائے تو خاک خاک نہیں رہے خاک شفا بن جاتی ہے اب عزیزان گرامی مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن جب کوئی بچہ پیدا ہوا بولنا بھی نہیں جانتا تھا کہ ہمارے میں دیکھا ہوگا لیکن بزرگان کیا کہتے ہیں بزرگ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دیکھو دیکھو اس کی زبان کے نیچے پوری خاکی شفا رکھی جائے اس کی زبان کے نیچے تھوڑی خاکی شفا کی گٹھی رکھی جائے تاکہ بولنے لگے زبان اچھی چلنے لگے جب یہی بچہ بچپنے کی منزلوں کو مراحلوں کو طے کرتا ہوا جوانی کے عالم میں آیا مریض ہو گیا بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو لوگوں نے کہا پھر کھا کے شفا دے دی جائے علماء نے کہا پھر کھا کے شفا دے دی جائے جب یہی بچہ جوانی کو طے کرتا ہوا بڑھاپے میں آیا مر گیا کفن میں لکھا ہوا ہے کائنات کی تمام دولت یہی پر ہے علماء نے کہا اس کے کفن میں کھا کے شفا رکھ دی جائے اس کے کفن میں کھا کے شفا رکھ دی جائے میں علماء سے سوال کروں گا جب یہ بچہ کے حوالے میں تھا تب کھا کے شفا جوانی میں بیمار ہوا تب کھا کے شفا بڑھاپے میں آ کر مرنے لگا تب کھا کے شفا آج ہمیں یہ علماء بتانا چاہتے ہیں جب کے حوالے میں لے تو تب بھی حسینی بن کر جب جوانی میں آؤ تب بھی حسینی بن کر جب دنیا سے مرنے لگو تب بھی حسینی بن کر صلوات پڑھیں ہمارے محمد بس آنے گرامی کا سے رہبر بناتا آپ آتی رہ جاتی جہاں دنیا کی تمام طاقتیں ساتھ چھوڑ جائے وہاں وہ حسین کم مٹی ہمارا سہارا رکھتی ہے ایسی خاک عظمت دیکھیے آپ اس لیے کہ خاک کربلا کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں آپ روایتوں میں سنتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ محمد کسے کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے جو کائنات کے مریضوں کو شفا بخشے اس ذات کو کہتے ہیں محمد اور کہتے ہیں اس ذات کو کہتے ہیں احمد لیکن ہم نے عجیب منظر دیکھا عجیب منظر ہے جب جس میں محمد نے خود
اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا. اور یہ جگہ سارے گرامی کر ذوق محسوس کیا. آگے کربلا کی عظمت دیکھیے گا سارے گرامی کہ جس مٹی پر ان کا طیب و طاہر لہو گر جائے وہ کتنی بار عظمت ہوتی ہے, کتنی بار ہمت ہوتی ہے. تو جیسے جسم محمد نے اپنے بدن میں مبارک میں ذوق محسوس کیا, قریب زہرا آئے, قریب رضیہ آئے, قریب برزیہ آئے, قریب بدول آیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے مریضوں کو خود شفا دیتے ہیں. جب آپ کے بدن میں کوئی کمزوری آئی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے, کسی طبیب کے پاس جاتے, کسی حکیم کے پاس جاتے, لیکن آپ سیدہ کے دروازے پہ کیوں آئے ہیں؟ میں اور یہ جگہ سے نہیں گرامی کا عجب نہیں رسول اللہ آنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس دروازے کو پہچانو. جب آخری پیغمبر کی پریشانی کا حل اس در فاطمہ سے ہے تو پھر امتیوں کا حل در فاطمہ سے ہے. فرزانے گرامی کا آئے, کہا فاطمہ میرے بدن میں ذوق ہے. تو شہزادی نے حدیث کو بلایا, حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں, عائشہ بن جمعہ ترجمے سے بھی واقف ہے. تو فرمان دیا گیا کہ رسول کے لیے شہزادی کونین نے کسی نہ حکیم کو بلایا, نہ طبیب کو بلایا, نہ ڈاکٹر کو بلایا. اپنی ایک چادر کو دیا, دینے کے بعد کہا بابا جان اس کو اوڑھ کر لیٹ جائیے. بھائی غور کیجیے گا زانے گرامی کا. اب عزیزان گرامی کا آپ تاریخ سے یہ سوال کرے کہ یہ چادر تھی کون سی, تو کہا کسائی یمانی. کسائی یمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یمن کی بنی ہوئی چادر. بھائی عام یمن کی بنی ہوئی چادر میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی, اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ کائنات کے مسیحاؤں کے لیے مسیحا بن گئی, دوا کا کام کر گئی. پر جب آپ تاریخ سے سوال کریں گے تو تاریخ کہے گی یہ چادر اپنے وجود میں کچھ نہ تھی, یہ چادر اپنے وجود میں کچھ نہ تھی, لیکن جیسے ہی سرے اکبر سے جناب فاطمہ زہرا کے منہ سے لیے پروردگار عالم نے اس چادر کے اندر اتنی قوت رکھی, اتنی تاثیر رکھی کہ یہ چادر کائنات کے حبیب کے لیے دوا کا ذریعہ بن گئی. تو اگلے کے اندر جب ایک عام چادر سیدہ کے سر سے بس ہونے کے بعد کائنات کے حبیب کے لیے دوا کا ذریعہ بن جائے تو جس کا کے کربلا کو سیدہ پاڑوں سے نام کرے. سلامات پڑھے عظمت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جسے اللہ رہبر بناتا ہے ہدایت بشریت کے لیے, اگر ان کا لہو گر جائے تو ضائع نہیں جاتا, بیکار نہیں جاتا, وہ خواب خواب شفا ہو جاتی ہے. جسے اللہ رہبر بناتا ہے زندہ بناتا ہے. اور کیجیے گا جانے کا, جسے اللہ رہبر بناتا ہے زندہ بناتا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اے انسانوں, ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں, پھر تمہیں موت دے دیتے ہیں, پھر تمہیں اسی کیفیت پلٹا دیتے ہیں. اب پروردگار عالم کو یہ کہنا کہ اسی کیفیت تمہیں پلٹا دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اس کیفیت میں رہا اور نیچے کا جانے کا. اب جب میں غور کرنے لگا, اب میں نے اپنے کے ساتھ علی عزیزیان صاحب سے سوال کیا, اس سے مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو انسان جب اس دنیا میں آیا تو مردہ آیا. اور کیجیے گا, اب آپ کہیں گے تعلیم سے مولانا صاحب تمہاری باتیں کر رہے ہو, اگر آغوش نفس میں آنے کے بعد, آغوش دائی میں آنے کے بعد ہم نہ روتے تو دنیا ہمیں مردہ سمجھتی.
ہمارا رونا ہماری زندگی کی دلیل تھا. بھائی عزیزان گرامی کا استاد کہتے ہیں زندہ تھا بظاہر مردہ تھا. اور کیجئے گا انسان زندہ تھا بظاہر مردہ تھا. جسے اللہ رحمت بناتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. یہ انسان ہے بظاہر مردہ تھا. وہ کیسے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے, روح ہے, آنکھیں ہیں, لیکن صحیح طریقے سے پہچانتی نہیں ہے. باپ کون ہے, ماں کون ہے, بھائی کون ہے, چچا کون ہے, ہاتھ ہے صحیح طریقے سے دودھ کی بدا کو بھی نہیں سنبھال سکتا, پاؤں ہے صحیح طریقے سے اپنے وجود پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, زبان ہے بول نہیں سکتا صحیح طریقے سے. تو بظاہر مردہ آیا, جب جانے لگا تو فن میں لکھا ہوا ہے, آنکھیں ہے دیکھتی نہیں ہے, زبان ہے بولتی نہیں ہے, پیر ہے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو انسان وہ ہے کہ جو آنے سے پہلے بھی مردہ, جانے کے بعد بھی مردہ. کائنات میں کوئی ایسا رحمت ہو جو آنے سے پہلے بھی زندہ ہو, جانے کے بعد بھی زندہ ہو. ہم نے کائنات میں دیکھا ابو طالب کے گھرانے کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ملا جس میں دو ملے. ایک میں نے رسول نے کہا یا علی نسل کل نبیت سے نل علی, انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے تمام نبیوں کی مدد کی اور نے تمام نبیوں کی مدد کر کے بتایا ہم آنے سے پہلے زندہ حسین نو کے نیزہ. حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا ہم جانے کے بعد زندہ. حسین نے بتا دیا دنیا کے بنائے ہوئے رہبر یہ کہہ رہے ہیں ہم وارث قرآن ہیں, ہم حقیقی وارث قرآن ہیں. یاد رکھنا دلیل ہو ثابت کرو. تم تو وہ ہو کہ جنہیں اپنی پوری زندگی میں 40 سال میں سورہ بقرہ نہیں یاد ہو پاتا, لیکن آل محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ عزیزان گرامی کا جہاں سر و تن میں جدائی ہو جاتی ہے لیکن قرآن سے رابطہ نہیں چھوڑتا. سر و تن میں جدائی ہو جاتی ہے تو جسے اللہ رحمت بناتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے. بہرحال مثال کے طور پہ مثال دے دوں یہ سلام بھی زندگوں کو کیا جاتا ہے. میں آیا انتقال ہو گیا, میں وطن میں لکھا ہوا, میرا کوئی رشتہ دار بھائی میمن سادات کے پاس سے یہاں آئے اور آنے کے بعد جنازے کو دیکھ کر سلام کرنے لگے. اسی بڑا تحصیل والے یہی تو کہیں گے کیا احمد والی بات ہے, یہ دنیا سے جا چکے ہیں, سلام کس بات کا. بھائی سلام زندوں کو ہوتا ہے. ہم اپنی ہر مجلس حسین کے بعد, نمازوں کے بعد, ہر شب بیداری کے بعد, ہر محفلوں کے بعد سلام کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہادی مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. ہم نہیں مانتے ہیں تو زندہ. بس میرا ایک واقعہ آپ کی عبادت تمام جس طریقے سے اللہ کے رہبروں کی عظمت ہے, اسی طریقے سے جب ان کے چاہنے والوں کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے. جس طریقے سے اللہ کا بنایا ہوا رہبر نہیں ڈرتا, اسی طرح سے جب ان کی محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے وہ بھی نہیں ڈرا کرتا, نہ موت سے نہ موت کو گلے لگانے سے. اور کیجئے گا اسی طرح سے تاریخ کے ایک نام لکھا مقام بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں اعلان کرایا کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے, پاپ ہے. کوئی اگر علی کے نام کا قصیدہ پڑھے گا اس کو سزا دی جائے گی, یہاں تک کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. لیکن جن کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے, ہائے ہائے غور کیجئے گا, جن کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے
फिर वो मौत से नहीं डरते, मौत उन पर आ पड़े या वो मौत पर जा पड़े। तो ऐसे ही ऐलान करा दिया। अब जैसे ही इस ऐलान की खबर अली के चाहने वाले अबू तमाम के कानों में पहुंची, ये अपने घर से चले झूमते हुए मगन होते हुए चौराहे पे पहुंचे। चौराहे पे पहुंचने के बाद सिपाहियों को दूर से देखा, देखने के बाद अली के नाम का कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। हक अली के साथ अली हक के साथ, हक अली के साथ अली हक के साथ। सिपाहियों ने देखा अली का नाम कौन दे रहा है। बादशाह ने ऐलान कराया है अली का नाम कोई न ले। और करीब आए, आने के बाद कहने लगे अबू तमाम, क्या तुम्हें पता नहीं कि बादशाह ने मना किया है अली के नाम का कसीदा पढ़ने से? तुम उसके मना करने के बावजूद अली के नाम का कसीदा पढ़ रहे हो। कसम खुदा की कुर्बान जाऊं कि जब किसी चाहने वाले के दिल में अल्लाह के बनाए हुए रहबरों की मोहब्बत आ जाती है। अबू तमाम मुस्कुरा कर कहते हैं, और सिपाहियों सुनो, मैं तुम्हारे बादशाह की हुकूमत में नहीं रहता, अली बादशाह की हुकूमत में रहता। भाई और कीजिएगा नतीजा बहुत खूबसूरत है। इतनी जुर्रत, जाहिर सी बात है, इनमें जो मोहब्बत है वो डराने वाली नहीं है, धमकाने वाली नहीं। कहा कि चलो दरबार ले जाया गया। बादशाह ने कहा और इसकी कथा क्या है? कहा आपके ऐलान करने के बावजूद ये अली के नाम का कसीदा पढ़ रहा था। सवाल करें कहा कि चलो दरबार में ले गए। बादशाह ने सवाल किया, सजा क्या है? अब सिपाही खुद अली का नाम ले तो इन पर भी सजा। कहा सरकार इसी से पूछ लीजिए कि इसकी खता क्या है, गलती क्या है। एक मर्तबा अबू तमाम ने मुस्कुराकर बादशाह की निगाहों में निगाहें डाल के कहा, ओ बादशाह सुन, अभी तक चौराहे पर कह रहा था और तेरे दरबार में क्या था? हक अली के साथ अली हक के साथ। अब जो ये सूरत देखी तो बादशाह इसके हालत में क्या था, इसके साथ धन से जुदा कर दिया जाए। अब बराबर में बैठने वाला मुशीक कहने लगा, बादशाह सलामत कदर न कराइए, इसलिए कि एक मर्तबा होगी, मर जाएगा, चला जाएगा। आप इसको 70 कोड़े लगवा दीजिए। 70 कोड़े के बाद ये अपने वजूद पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा और इसको रह रह कर दर्द होगा और ये सोचेगा कि अली का नाम क्यों लिया। बादशाह ने कहा ठीक है, यही करते हैं। जल्लाद रोक दिया, सुकून से बात किया गया। तो जल्लाद कोड़े लगाता रहा, 1 लगाए, 2 लगाए, 10 लगे, 20 लगे। जल्लाद ने देखा अबू तमाम के घर हिल रहे हैं। और कीजिएगा, अबू तमाम के घर हिल रहे हैं। जल्लाद ने सोचा शायद अबू तमाम अपनी निजात की भीख मांग रहे हैं। अब जो कानों को करीब किया, अबू तमाम के लबों के करीब किया, तो क्या सुना? अबू तमाम हर कोड़े पर यही कह रहे थे, हक अली के साथ अली हक के साथ, हक अली के साथ अली हक के साथ। अब जब कोड़े तमाम हो गए, सिपाहियों से कहा कि जाओ अबू तमाम को उसके घर पर छोड़कर आ जाओ। बेदार रहिएगा। अब जो घर पर छोड़ा, अबू तमाम बिस्तरे अदालत पर करवटें बदल रहे हैं। बदलते बदलते अबू तमाम की ज़बान मुबारक से निकला, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। क्या देखा? सामने अली मौजूद, सामने अली मौजूद। एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहा, ए अली, या अली, काश आप तलवार ही ना गए होते, काश आप तलवार ही ना गए होते। अली ने मुस्कुरा कर कहा, अबू तमाम, काश तूने अली को दरबार में पुकारा। सलवात पढ़े।
محمد ابو درداء کاش تم نے علی کو دربار ہی نہ بلایا ہوتا، ہم ہوتے لگانے کیا کیا مانتے، لیکن جس کے دل میں حقیقی محبت اللہ کے فضل سے رہبروں کی آ جاتی ہے، علی نے کہا ابو درداء چاہیے کیا، چاہتے کیا ہو؟ کہا مولا اتنی طاقت ہو تو ایک مرتبہ پھر اس کے دربار میں جاؤں، آپ کے نام کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ علی نے اپنا دست مبارک ابو امام سے مطالعہ سے بس کیا تمام سب صحیح ہو گئے۔ اب جاتے جاتے علی نے کہا ابو امام یہ تو بھائی تم نے ہم سے مانگا، اب علی خود عطا کریں گے۔ ابو تمام ہم نے تمہاری زندگی کو 40 سال اور بڑھا دیا، ہائے ہائے ہم نے تمہاری زندگی کو 40 سال اور بڑھا دیا۔ اب ابو تمام سینہ کان کرتے نکلے، پھر سپاہیوں کو دیکھا وہی عمل دہرایا، اب علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ دربار میں لے گئے۔ اب جو بادشاہ نے دور سے دیکھا کہا کون؟ کہا سرکار کل والا ہے، کہا سرکار کل والا ہے، کہا اس کی خطا کیا؟ کہا کل والی، کہا کہ پھر علی کا نام لے رہا تھا کہ اتنی جلدی صحیح کیسے ہوا؟ ابو تمام نے مسکرا کر کہا بادشاہ میں نے کہا نہیں تھا میں تیری حکومت میں نہیں رہتا، علی بادشاہ کی حکومت میں رہتا ہوں، مشکل کشا ہے۔ کہا کہ باز نہیں رہو گے؟ کہا کہ نہیں، تیرے دربار میں بھی قصیدہ علی کے نام کا پڑھوں گا، اسی لیے تو یہ طاقت مانگی ہے، یہ قوت مانگی ہے۔ جیسے یہ جرأت دیکھی ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا آج سے پکا اس کا سلطنت جدا کر دیا جائے۔ جیسے یہ کہا ایک مرتبہ علی کے غلام ابو تمام نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک جملہ کہا او بادشاہ خاموش ہو جا، او بادشاہ خاموش ہو جا، اس لیے کہ اگر تو یہ بات کل تک کہتا مان لیتا، کل تک کہتا مان لیتا، کل تک کہتا مان لیتا، اس لیے کہ کل تک کی جو زندگی تھی اللہ کی امانت تھی، آج سے 40 سال علی کی زبان۔ آج سے 40 سال علی کی ضمانت ہے، اور علی جسے زبان دے دے کائنات کی کوئی طاقت یا دنیا کا بنایا ہوا رہبر نہ کاٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سو نے بدلنا چاہا، میثم تمار چاہا بدل دے، لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے رہبر نے کہہ دیا وہ لوح محفوظ کی تقدیر بن گیا، مجبور ہو گیا کہ نہیں سولی پر ہی چڑھایا گیا۔ اور ایسی باتیں گرا دیا باتوں کو مت سنا کرنا، چلیے آپ دیکھیے ہر زمانے آج بھی دیکھیے تمام ہر باتیں ایران سکھا، جس دن ہمارا مولانا اسی اس پر تیرا رکھوں ہمارے سب کے بعد آپ دیکھیں تمام باقی طاقتیں اتر ایران تنہا، تو کسی نے امام سوال کیا تھا مولا جب زمانہ ملازموں کو وہاں کیسے پہچانے کی حق کدھر ہے؟ تو امام نے قاعدے بھی دیا تھا یہ دیکھنا کہ زمانے کی تمام باطل طاقتیں کدھر ہیں، زمانے کی باطل تمام طاقتیں کی ادھر، یہ تھے اکیلے
اور انہوں نے جوابی کارروائی کب کی؟ بھائی اس پہ تو آپ نے کبھی غور کیا؟ غور کیجئے گا، ایران نے جوابی حملہ دشمنوں کے منہ پر جب کیا تو شب غدیر میں کیا۔ کوئی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ میں سوچنے لگا شب غدیر ہی کو انتخاب کیا، ایک دن بعد کر دیتے، 2 دن بعد کر دیتے، نہیں، عزیزان گرامی کا 2 فلسفے تھے۔ ایک تو 56 ملک جو غدیر کو بلائے بیٹھے تھے، ایران نے شب غدیر میں حملہ کرنے کے بعد 56 کو غدیر یاد دلائی ہے، صہیونیت کو خیبر یاد دلایا۔ بے شک صلوات پڑھے عظمت محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ 56 سیدھے نتیجہ یہی ہے، غدیر کو بلائے بیٹھے ہیں تو آپ کا اندر بھی کپڑے کھا رہے ہیں۔ اگر آج نشریت کا سرچنی کیا تمام امت مسلمہ کو سربلندی کے پلیٹ فارم پر لا کر دیا ہے، یہ تنہا اس لیے کہ حسین کے تنہا شیعوں کے اربعین تھے، ہر قوم آپ کو مل جائے گی اربعین حسینی پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ رہبر بناتا ہے ان کا دروازہ تنہا اپنوں کے لیے کھلا نہیں ہے، اس دروازے پر تو اگر غیر بھی آئے تو انہیں بھی دے دیا گیا، انہیں بھی دے دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی ایسا ادا کرتے ہیں اس لیے کہ زمانہ بھی تو اسی بات سے اٹھا ہوا ہے، ہم تو بحث ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارا اللہ کا بنایا ہوا رحمت ہے، اور جسے اللہ رحمت بناتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن دنیا الجھی ہوئی ہے، آرا کون جیتا کون، عزیزان گرامی کا عزت سے کہ جملہ کہوں، اگر 72 میں سے کوئی ایک ادھر حسین کو چھوڑ کر لشکر یزید میں چلا جائے، ادھر چلا جائے تو تاریخ لکھے، زمانہ لکھے حسین ہار گئے، یزید جیت گیا۔ لیکن اگر کوئی صبح عاشور ہر جیسا لاکھوں کو چھوڑ کر پہلے حسین پر آ جائے، اب زمانہ لکھے یزید ہار گیا، حسین اس لیے اسی دن فیصلہ ہو گیا۔ بس میرا اللہ کے بنائے ہوئے اللہ شجاعت ایسی کہ 13 برس کا سن عباس صدیق کا مہمان، 13 برس کا قاسم موت کا ذائقہ بتا کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت بناتا ہے، اس گھرانے کا بچہ تیر کرنے کے بعد جہاں دنیا روتی ہے وہاں وہ مسکراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے رہبر وہ ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے رہبر وہ ہیں۔ بس میرا جس طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کی عظمتی عزتی تھی، جب زمانے سے ان کی فضیلتیں برداشت نہ ہوئی، ان پر ظلم کرنا شروع کیا، اور اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کرنے کی ہمیں کرنے کے پیچھے پورا گھر بار دیا، مگر دین کو بچا دیا۔ آپ بھی ساری پہ اولاد ہیں، میں نہیں کسی ماں کا راج رہا ہوں، آپ کے یہاں